अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 आप लोगों के सामने पढ़ी है। मेरा उन्वान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हमारी ज़िंदगी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी भारी तादाद में यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। ज़ोर से बोलिए आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, ख़ुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। आपका जो ये मदरसा है 3 साल के बाद 100 साल का जवान हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं समझे? आपका ये मदरसा 3 साल के बाद 100 साल का जवान हो जाएगा। अभी आपका मदरसा जहां आप बैठे हुए हैं, ये मदरसा आपका और आपके लिए आन है, बान है, शान है और झारखंड की जान है कि नहीं है भाई? और आप लोग सबका इस पर ईमान है कि नहीं है? और 3 साल के बाद ये 100 साल का हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह भी कोई नहीं बोल रहे। अब ये भी मौलवी साहब सिखाएंगे। और ये जो चल रहा है 97 साल से आपके दान से चल रहा है। किससे चल रहा है ये? दान। मौलवी साहब ने कितना कहा? आन, बान, शान, जान, दान, ईमान सब लगा हुआ भाई। आप लोगों ने अपनी जान लगाई है इस मदरसे के लिए। ये मदरसा आपका है, सदर साहब का थोड़े ना है। सदर साहब तो आप ही लोग बनाए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब आप ही लोग बनाए हुए हैं, है कि नहीं? और इस मदरसे से जितने पढ़ के गए, कितने बिल्डर बन गए होंगे। मैं उन बिल्डरों से कहता हूँ ये मदरसा आपका भी है, ज़रा बिल्डिंग का कुछ हिस्सा इनके नाम भी पैसा कर दीजिए। मेरा कहना सही है कि नहीं भाई? कितने सरकारी टीचर भी होंगे यहाँ से पढ़े हुए, है कि नहीं? अब मुझे तो ये सब नहीं पता है। और शायद इस साल 53 फारिग हुए हैं, सही है क्या? या 54? शेख साहब 53? अच्छा सही मैं जा रहा हूँ। 53 लेडीज़ भी जेंट्स भी सब यहाँ से पढ़ के निकले। तो कितनी बहनें होंगी जो यहाँ से पढ़ के निकली, सब, है कि नहीं? तो कितने सरकारी टीचर हैं। अगर सब सरकारी टीचर अपने पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा अपने मदरसे को दे दे तो मदरसे को चंदे की ज़रूरत पड़ेगी? अरे भाई मेरी उर्दू लग रहा नहीं समझ में आ रही। पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो मैं सबसे अपील करता हूँ जो सरकारी नौकरी में है, इधर उधर है, आपका मदरसा है, आपके लिए है कि आप पहले आइए, उसको दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब हमको तो बुलाया ही नहीं। अरे माँ कभी बुलाती है किसी को? माँ बुलाती है? समझे नहीं आप? माँ बुलाती है, जाना पड़ता है भाई। दरवाज़ा तो खुला हुआ, लॉक तो नहीं कर दिया गया। ये फलनमा आएंगे तो दरवाज़ा बंद, वो आएंगे तो दरवाज़ा बंद। मेरे भाइयों, इसलिए अपने मदरसे का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी। और शायद इतना बड़ा मजमा झारखंड में शायद ही नज़र आए, है कि नहीं? तो ये आप ही लोग की मोहब्बत की दलील है कि आप मदरसे से मोहब्बत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दिया भी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देते रहिए और देना आपका सही जगह पे जा रहा है। और टोटल वसूल कीजिएगा किससे? अल्लाह से। तो मेरे भाइयों, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़क़रा, फिर आगे है और भी सबील वब्निस सबील। सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में है, अल्लाह ने 8 लोगों का जिक्र किया जहाँ सदका व खैरात ज़कात देनी है। तो उसमें एक वो है अल्लाह का रास्ता। तो अल्लाह के रास्ते में कौन है? ये दीनी इल्म, माशाअल्लाह सब लोग दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो आप लोग का पैसा सही जगह पे जा रहा है। अभी कहीं कहीं पर झगड़ा चल रहा है
ارے فطرے کی رقم دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے، ارے جھگڑا کیا کرنے کا بھائی مدرسے میں مسکین غریب محتاج بچے ہی پڑھتے ہیں تو وہاں دینا، وہ طعمۃ للمساکین، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1827 کہ یہ مسکینوں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، تو ماشاءاللہ فطرے کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے سب یہی لا کے چپ چاپ جمع کر دیجئے اور اپنا نام الحمدللہ وہاں لکھا لیجئے۔ ابھی بھی جن بھائیوں نے نہیں دیا ہے بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے، اب ایسا نہیں کہ میں اسی کام کے لیے آیا ہوں نا، میرا عنوان الگ ہے بھائی، لیکن میں بھی ذرا ثواب کما لوں آپ لوگوں کو ابھار کر کے، تو جن بھائیوں نے نہیں دیا ابھی بھی وقت ہے وہ دے دے، میرا عنوان ہے، میں اس پر آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہماری زندگی کیسی چل رہی ہے، آئیے دیکھیے ابھی کیا چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی لکھا گیا ہے، اور ابھی قرآن کے خلاف ایک مسلمان آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ارے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ان کو؟ اب میں ادھر ادھر نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے پیار سے بات کرنی ہے، میں اس کو گالی نہیں دوں گا، میں ایک اور راستہ لاتا ہوں کہ اس نے اچھا کیا ہے، کم سے کم ہم اور آپ اب قرآن تو پڑھ لیں گے۔ کتنی آیتیں ہیں جن کو قرآن سے نکال دینی چاہیے، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بھائی میں تو سوچ رہا تھا کہ یہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا، ماشاءاللہ 26 آیتیں آپ لوگ سب یاد کر کے بیٹھے ہوئے، الحمدللہ۔ تو اب کم سے کم قرآن جا کے کھولیے گا اور 26 آیتوں کو دیکھیے گا، اگر کوئی پوچھ لے گا کہ یہ فلانی آیت ہے، اگر کوئی ہندو آپ سے پوچھ لے تو کیا جواب دیجیے گا؟ بولیے۔ ایک آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا جواب آپ لے کے جائیے، جب بھی کوئی بولا وہی جواب دے دیجیے۔ وہ 26 آیتوں میں ایک آیت ہے سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب یہ حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے چلے جائیں تو مشرکوں کو، کافر کو جہاں پاؤ مارو۔ ارے آپ کے قرآن میں لکھا ہے جہاں پاؤ مارو، ہے نہیں تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ ارے بھائی اس کے آگے پیچھے بھی پڑھنا پڑے گا، آگے کیا لکھا ہے پیچھے کیا لکھا ہے، صرف بیچ والا لے لیا جہاں پاؤ مارو، تو ایسا چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا۔ اب ایک آیت میں یہ بھی پڑھ سکتا ہوں، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب آپ لوگ سب خوش ہو جائیں گے، مولوی صاحب بڑا اچھا ہوا، نماز پڑھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا تھا، کیا پریشانی جھیلنی پڑتی تھی، بہت اچھی آیت آپ نے بتا دیا، اب نماز ہی کے قریب نہیں جانا ہے۔ رے بھائی اس کے آگے بھی جانا پڑے گا، نماز کے قریب مت جاؤ، کن کے لیے؟ جو شراب پی کے آئے ہیں، ایک تو شراب دارو یہ سب پینا غلط ہے، لیکن اس کے لیے اس وقت کا مسئلہ ہے، ابھی کا تھوڑے نا ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو پورا پڑھنا پڑتا ہے بھائی۔ تو اسی طریقے سے وہ جو کہا گیا مہینہ ختم ہو جائے تو مارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ 4 مہینے کا معاہدہ تھا، لکھا پڑی تھا کہ دیکھیے 4 مہینہ کے بعد عرب خالی کر دیں گے، تو جو نہیں خالی کیا اس کو مارنا ہے، ہر ایک کو تھوڑا مارنا ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ آیت اگر کوئی پڑھ کے بولے گا تو بولیے گا جنگ کی آیت ہے، میدان جنگ کا مسئلہ ہے، مارکیٹ کا نہیں ہے، بازو کا نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی آپ کو چونا لگا دے گا۔ تو پلیز اللہ کے واسطے چونا مت لگائیے گا، ذرا مولوی صاحب سے پوچھتے رہیے، اور جو بھی ایسا مسئلہ پوچھا ٹھیک ٹھاک آپ جواب دے دیجئے، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر زیادہ کوئی کچھ کہے، ابھی کئی لوگ میرے پاس بھیجے ہیں کہ مولوی صاحب اس کا جواب دیجئے، الحمدللہ 1-2 آیتوں کا جواب ہم یوٹیوب پر ڈال چکے ہیں، اور انشاءاللہ اور سب آیتیں ہماری لائن میں ہیں، لیکن اس نے آج پھر دوسری ویڈیو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کام ہے ویڈیو بنانا، ہم لوگوں کا کام ہے جواب دینا، کوشش کرنا، لگے رہنا۔ قرآن کریم کے اندر جو جہاد کی آیت ہے، ایک آیت اور میں پڑھتا ہوں، یہ آیت بھی ہو سکتا ہے آپ سے لوگ پوچھیں گے، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 9، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ یہ منافق لوگ تو مسلمان تھے، مدینہ میں رہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ تو پتہ یہ چلا جہاد کا جو لفظ آیا ہے کہیں کہیں پر وہ الگ معنی میں آیا ہے، جیسے اپنے نفس سے جہاد، کوشش کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا وہ بھی جہاد ہے، جو غلط کام کر رہا ہے اس کو روکنا وہ بھی جہاد ہے۔ جیسے اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے تو صدر صاحب بھی جہاد کر رہے ہیں،
اب صدر صاحب پریشان ہو گئے ہوں گے، ارے کہاں سے ہم کو آپ نے جہادی بنا دیا، مطلب آپ لوگوں کو غلط راستے سے وہ ہٹا رہے ہیں، سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو جہاد کے الگ الگ معنی آتے ہیں، تو اگر کوئی صرف یہ بولتا تلوار سے جہاد تو ہر جگہ یہ آیت فٹ نہیں ہوگی، تو ذرا تھوڑا بہت بھی جانیے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مائیکل ہارٹ ہے، مائیکل ہارٹ نے The 100 دنیا کے لوگ جن کا نام دنیا میں بہت زیادہ ہے، نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کالج میں پڑھنے والے ہیں، جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 لوگوں میں پہلا نمبر دیا ہے۔ کیوں پہلا نمبر دیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے ہیں کہ جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی نمبر 1 ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ نمبر 1، تو ہمیں اور آپ کو نمبر 1 بن کے رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ رہنا ہے۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے۔ آج ہم میں سے کوئی بھائی ہے جو یہ کہے مولوی صاحب مجھے دیکھ کر اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے کوئی آپ لوگوں میں سے؟ آئے کوئی بھی نہیں، آپ بھی نہیں ہیں، آپ بھی نہیں، بھائی آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لینے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ملا۔ میرے بھائیو، ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا۔ ہم اور آپ لوگوں سے اتنا جھگڑتے ہیں کہ لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل میں اتر جاتے تھے، ایک دم جہاں بات چیت ہوئی دل میں اتر گئے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868، زماد ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں، اور زماد جھاڑ پھونک جانتے ہیں۔ آپ میں سے بھی جن کو بھی جھاڑ پھونک آتا ہے لوگ ان کی عزت بہت کرتے ہیں۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے ہیں کیا؟ فری میں دوا دیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں۔ انجینئر صاحب فری میں نقشہ بناتے ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے ہیں کیا؟ نہیں۔ انجینئر صاحب نقشہ فری میں بناتے ہیں بلڈنگ کا؟ نہیں۔ مولوی صاحب پیسہ لے کر فتویٰ دیتے ہیں؟ دیکھیں ہلا رہے ہاں، ہلا رہے ہاں، ہلا رہے ہاں۔ مولوی صاحب پیسہ لے کر فتویٰ دیتے ہیں؟ صحیح؟ ارے بھائی نہیں، ڈاکٹر صاحب پیسہ لے کے دوا دیتے ہیں، انجینئر صاحب پیسہ لے کے نقشہ بناتے ہیں، اور مولوی صاحب فری میں فتویٰ دیتے ہیں۔ آج یہ مولوی صاحب کی قوم بڑی بیچاری قوم ہو گئی ہے۔ آج ایک حلوا ہے جو اپنا منہ اپنی بیوی کے سامنے نہیں کھول سکتا، جورو کے سامنے نہیں کھول سکتا، اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کھول سکتا، مولوی صاحب کے سامنے چہوا الگا دیتا ہے۔ الگاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی عزت ہی نہیں رہی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹی وی والے مولانا۔ ارے ٹی وی والے مولانا کیا؟ وہ مولانا بھی وہی قرآن حدیث بولیں گے جو ٹی وی والے اور بمبئی والے مولانا بولیں گے۔ اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھیے، اگر ہم اور آپ نہیں سیکھیں گے تو دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہیرے کی قدر خود کرنا پڑے گا بھائی، کوئی دوسرا کرے گا؟ سبھی وہی بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، تب مسئلہ صحیح ہو سکتا، ورنہ گڑبڑی ہو جائے گا۔ آئیے میں دھیرے دھیرے چلتا ہوں، جو بھی وقت مجھے ملا ہوا ہے کچھ مثالوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاؤں گا۔ میں پہلے گھر میں گھستا ہوں۔ آئیے میں گھر میں گھس گیا۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صحیح ہے، پہلی وحی اتری۔ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، کس کے پاس آئے؟ بیوی کے پاس آئے۔ آج ہم میں کا کوئی آدمی جب پریشان ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی گٹکا کھا رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، کھینی کھا رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، بہت ہلکا سا چائے پی رہا ہے، مارکیٹ میں گھوم رہا ہے۔ بھائی کاہے؟
ٹینشن میں ہوں. ارے کاہے ایسا ٹینشن میں ہوں. اور ابھی ایک ٹینشن بڑھانے والی ایک دوا اور آ گئی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ موبائل. یہ موبائل فون چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رونا بند, رونا بند. اس لیے ماں بھی کیا کرتی ہے, جہاں بچہ رو یا لے موبائل لے موبائل لے. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند, اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. وہ سوئیں گے نہیں. مولوی صاحب غلط بولے کہ صحیح بولے؟ چل رہا ہے نا میرے بھائیو. جب بھی کوئی پریشانی آ جائے آپ بیوی کے پاس جائیے. کہاں جانے کا؟ ارے مولوی صاحب الٹی کھوپڑی والی کی بات مت کرنا, ارے وہ تو ویسی کہاں ہے. نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے. جب بھی آپ ٹینشن میں رہیں, کاروبار کو کچھ مسئلہ ہو گیا, کچھ گڑبڑ ہو گیا, وائف کے پاس جائیے, بیوی کے پاس جائیے. لیکن بیوی ویسی رہے گی تب نہ تسلی ہوگی, ورنہ ٹینشن نہ اور بڑھ جائے گا. ابھی سب لوگوں سے میں پوچھوں گا تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میری بیوی بڑی اچھی ہے, لیکن سالی بڑی اچھی ہے. مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے تو اس پر مت جائیے گا, لیکن جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اور ابھی سب کا موبائل میں یہاں جمع کر لوں تو ابھی سالی کی فوٹو مل جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ بیوی کی فوٹو, یہ الگ بات ہے کہ بیوی کی فوٹو نہیں ملے گی. مل جائے گی میرے بھائیو. گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رہتے تھے, پیار محبت وہ رکھنا ضروری ہے. ہم اور آپ اپنی بیوی کا الٹی کھوپڑی کہیں گی, کہاں سے میں اس کو لے کر چلایا, کہاں سے میری وہ والی اچھی تھی, وہ جو کلاس میں پڑھتی تھی وہ اچھی تھی, بابا نے پھنسا دیا. پھر وہ بھی بولتے ہیں بابا نے کیا پگلا کے سر لگا دیا. لے جھگڑا 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 ہر گھر میں چل رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا. آج یہی ایک سنت لے کے جائیے, کبھی نہیں مارا. کتنی بیوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ بھائی ہلکا پھلکا تو یاد ہوگا مولوی صاحب کے ساتھ. 9-11. میرے بھائیو صبر صبر صبر, جب تک چلے نہ جائیں قبر قبر قبر. صبر بہت ضروری ہے. تو گھر کے اندر کبھی بھی رہے پیار محبت کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے آتے تھے, السلام علیکم. گھر پہ سلام شروع کر دیا, السلام علیکم. مسواک کرتے ہوئے آتے تھے. ہم اور آپ کیا کھاتے ہوئے آتے ہیں؟ گٹکا, کھینی, دیکھیے بول بھی رہے ہیں, تمباکو, اور نہیں تو موبائل تو ہے ہی ہے. موبائل کی حالت تو ایسی ہے کہ اگر کوئی چیز گر جائے, کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, میرے انداز کو دیکھیے, فلنما کے ساتھ غلط ہو گیا. اور اگر موبائل گر جائے تو جان نکل جاتی ہے. یعنی دوسرے کی تکلیف ہو تو آہ نکل آتی ہے, اور موبائل اگر گر جائے تو جان نکل آتی ہے. صحیح کہ نہیں؟ ٹوٹ جائے گا میرے بھائیو. اہمیت. آج یہ موبائل فون نے میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑا کرا رہا کہ نہیں کرا رہا؟ محترمہ ہر دن موبائل چیک کرتی لائیے, اپنا موبائل دکھائیے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میرے بھائیوں کہیں کہیں پر یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ دینی جلسے کے اندر بھی یہ موبائل فون کا غلط استعمال. ہیلو آپ آ رہی ہیں کاہے مسکرا رہے ہیں بھائی؟ ہیلو آپ آ رہی ہیں صحیح بول رہا ہوں میں؟ مسکرائیے گا نہیں ورنہ پکڑ لوں گا. میرے بھائیو کیوں ایسا؟ دینی مدرسہ, فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں, آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے, اور اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو یاد کر رہے ہیں. اور دینی مجلس میں پلیز ان شیطانی چیزوں سے دور رہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے, پریشان آئے, تو کیا کہا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا, یعنی بہت تکلیف ہے. تو کہ فرشتے جب آئے تھے تو دبایا تھا کس کے. اس کے بعد ام المومنین عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلاسا دیا ماں بہنوں کے لیے, ایسے ہی دلا دا. کلا واللہ ما يحزنك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ کوئی نہیں، تکلیف اٹھا لیتے ہیں، کما کے لا کے دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ گھر کے اندر بھی اپنی خواتین کو سکھائیے، مہمان اگر کوئی آئے، اور خود بھی سیکھیے، مہمان یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں بھائی، اللہ بھیج رہے ہیں، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، اس لیے مہمان جب آئے تو منہ نہیں بنانے کا۔ کتنے لوگ کیا کرتے جب مہمان کہاں سے آ گیا، ارے بھائی مہمان آئیں گے 3 دن رہیں گے، وہ اپنا نصیب لے کر آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی خدمت کرتے، پھر آخر میں ہے حق کے لیے لڑتے، تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیجیے۔ آج اپنے یہاں کیا ہے، ایک چائے پر لوگ اپنی گواہی بیچ دیتے ہیں، چیا پلا دیا اس کے منہ کی بات کر رہے ہیں، چائے کی بات کرتے ہیں، آپ یہاں کھینیے پر بک رہا ہے سب، ارے کھینی کی بات کرتے ہیں، زبانے پر بک رہا بھیا، تو کا بھیا، کا بھیا، ارے کا بھیا، سمجھے؟ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، پیسہ بولنا ہے آپ، روپیہ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ گھوم گئے گواہی، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے لیے لڑتے، میرے بھائی ہو، چاہے جو بھی حالات آئیں، آپ اکیلے رہیں، لیکن اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو وہی گواہی دینا، ہاں بھائی اس نے ایسا کہا تھا، اس نے ایسا کہا تھا، پیچھے مڑنے کا نہیں، دبنے کا نہیں، ہٹنے کا نہیں، نہ کوئی آپ کو مار سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی روزی روٹی چھین سکتا ہے، کس کے ہاتھ میں؟ اوپر والے کے ہاتھ میں، تو حق کے لیے بالکل جمے رہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا خیال رکھتے، ہمیں اور آپ کو بھی رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ آپ اے ببوا، کیا نام ہے آپ کا؟ بابو آپ کا نام کیا ہے؟ ہے بابو، نام بتائیے۔ شعیب اختر، ماشاءاللہ۔ بابو آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے پیارے پیارے بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی تو آگے چل کے یہ اسٹیج سجانے والے ہے کہ نہیں؟ بولیے نا انشاءاللہ۔ آگے اب مسجد میں اگر بچہ لوگ آئے، کون کر رہے ہے؟ ارے کاہے بول رہا ہے، رے چل بھاگا۔ کتنے متولی صاحب ایسے کھنس والے ہوتے، ڈنڈا لیے رہتے، کون کا بیٹا ہے؟ نہیں، آنے دیجئے، مسجد میں رونے دیجئے، مسجد میں ذرا دوڑنے دیجئے، آگے چل کے مسجد میں یہی آئیں گے۔ اس لیے ہم نے ایسا بھگا دیا ہے کہ وہ جوان ہو کر بھی نہیں آ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے، پھر بھی نہیں آتے۔ تو بچپن سے آنے دیجئے۔ آپ دیکھیے رات کے بج رہے ہیں 2 اور یہ پہلی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ارے یہ گیم کھیل سکتے تھے، بابو آپ گیم نہیں کھیلتے ہیں نا موبائل میں؟ دیکھیے ماشاءاللہ بچوں سے پیار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ملتے سلام کرتے، السلام علیکم، ہم اور آپ کریں گے؟ ارے ہم تو مدنی صاحب ہیں، ہم سلام کریں گے؟ ہم ٹی وی والے مولانا ہیں، ہم سلام کریں گے؟ دھیا پوتا کو، بچہ کو سلام کریں گے؟ ہم تو بڑھ کے مولانا ہیں، دیکھنا نا ایک دم کالا والا پہنے ہوئے ہیں، کریچ نہیں ٹوٹے گی اور ہم سلام کریں گے؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھی سلام، السلام علیکم، اچھا گھما رہے ہیں پھر گھماتے رہیے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، چھوٹی چھوٹی چیز، بچوں کا بہت خیال رکھتے۔ دلیل سورہ نسائی کتاب التطبیق حدیث نمبر 1142، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغربی عائشہ کی نماز میں آئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، جیسے لے کر آئے سجدے میں گئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ اب دیکھیے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن جب بچے تھے تو وہ بھی بچے کی طرح رہتے تھے۔ تو اگر بچے لوگ مستی کر رہے ہیں تو ہم اور آپ غلط بولتے۔ یہ بچے من کے سچے، ہم سب کے چچے، یہ بہت صاف ستھرے ہیں۔ ان کا جب جھگڑا ہوتا یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں جاتے، یہ لوگ ہائی کورٹ نہیں جاتے، لیکن ہمارا اور آپ کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو کورٹ میں جاتا ہے۔ ان کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ صبح جھگڑا ہوا اور شام میں دوست۔ ایسی دوستی کہاں ملے گی؟ بچوں سے سیکھ لیجئے بچوں سے۔ میں آپ لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں، بڑے لوگوں کو، صبح جھگڑا ہوا شام میں بچوں کی طرح دوستی ہو جائے گی؟ ان بچوں سے سیکھ لیجئے، صبح لڑے گا پھر شام میں مل جائے گا۔ کبھی کوٹ نہیں گیا، یہ تن کے میلے ہو سکتے ہیں لیکن من کے
اجلے ہیں یہ لوگ. ہم اور آپ تن کے اجلے ہیں. اجلا مانے اجلا سفید کپڑا. تن کے اجلے من کے کالے ہیں بڑے لوگ. بتیا آ رہی سمجھ میں؟ اردو ذرا میری ہائی ہو رہی ہے. یہ چھوٹے بچے کا یہ لڑائی جھگڑا کرے گا تو گندا کر لے گا کپڑا، لیکن یہ من کا بڑا صاف ہے. آج من کو صاف کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اوپر کا تو سب کچھ صاف چلیے رہا ہے، اوپر کا صاف، من کو صاف کر لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار محبت. تو حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے. اب جب آ کر بیٹھ گئے تو لمبا سجدہ ہو گیا. پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہم اور آپ ہوتے تو چونٹی کاٹ کے اور ادھر بھگا دیتے اور اس کے ابا کو بھی بلا کے پیٹتے. رے کیسا بچہ کو لایا ہے، آ کے پیٹھ پر بیٹھ گیا. اب دیکھیں بیٹھ گئے. حدیث سنا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا، وہ لمبا سجدہ ہوا. ایک صحابی تھے شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رہا ہی نہیں کیا تو نماز ہی میں اٹھ کے تاک لیا. آپ لوگ ایسا مت کیجیے گا، نماز ہی میں سجدے میں مت تاکیے گا امام صاحب کو، پلیز آپ لوگ ایسا مت کیجیے گا. تو انہوں نے کیا کیا، نماز ہی میں سے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو چھوٹے میاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اوپر بیٹھے ہوئے. نماز ختم ہو گئی. سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نماز ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا سجدہ. آج اگر امام صاحب جمعہ کے دن 2 منٹ لے لے، 2 منٹ لے لے، بس 2 منٹ. بار بار لوگ اپنی گھڑی دیکھتے ہیں اور دیوار کی گھڑی دیکھتے ہیں. اور 5 منٹ اگر لے لیے تو امام صاحب جیسے ممبر سے اترے سب لوگ امام صاحب کی کلاس لے لیں گے. بڑا لمبا ہو گیا. اگر کوئی پیار سے کلاس لے گا تو بولے گا آج آپ کی تقریر بڑی اچھی رہی، بڑی اچھی تقریر رہی آپ کی، لیکن 5 منٹ زیادہ لے لیے، لیکن بڑی اچھی تقریر رہی. تو یہ بھی ایک انداز ہے یہ کرنے کا کہ 5 منٹ زیادہ کا لیے. ایک تو ویسے ہی ہم لوگ جمعہ کے دن کب آتے ہیں، ادم آخری وقت میں آتے ہیں. ہماری اور آپ کی نماز 3 ہی وقت کی رہ گئی ہے. تین نماز رہ گئی ہے، 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی. 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی جنازے کی نماز، 360 والی عید بقرعید کی نماز. چاہے ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن بڑا اچھا کپڑا پہن کے ماشاءاللہ کہیں یہ سب لے کے جاتے. تو میرے بھائی ہو وہ اوپر ہیں، جب اتر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. پتہ یہ چلا بچوں کے ساتھ پیار محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، طریقہ ہے. ہم اور آپ بھی اس کو اپنا، اس کو مارے نہیں. کتنے ماں باپ کیا بولتا ہے، شیطان. میری اردو ذرا خراب ہے، ابھی خراب اردو سے بات کرو. اے شیطان کہیں کا، شیطان، شیطان بھی نہیں بولتے، وہ شین سے ہے. کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو بولتے اے شیطان کہیں کا. کبھی بھی شیطان مت بولیے اپنے بچے کو. اے پگلا، پگلا مت بولیے اپنے بچے کو. ارے جب عقل بٹ رہی تھی تو چھنا لے کے کھڑا ہوا تھا کا. کتنے لوگ یہ بھی بولتے، نعوذ باللہ، کا جملہ لاتے. میرے بھائیوں یہ سب جملے بولنے کا نہیں. اے عقل کا ٹور کہیں کا، اے بہوکا کہیں کا، اے پگلا کہیں کا، جا تیرے کو بھوکندر ہو جائے، جا تیرا جنازہ اٹھے. ایسے ایسے لوگ بات کریں. ماروں گا بھی، بیٹ نکال کے ماروں گا. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ایسے جملے سے مت یاد کیجیے. بد دعا مت دیجیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. دونوں چیز ہے. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. بات کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئیے ایک حدیث یاد آ گئی تو اسی کو پڑھ دیتا ہوں. اللہ اکبر. ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. ذمات کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا. صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868. ذمات ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں. وہ جھاڑ پھونک بہت جانتے تھے. جھاڑ پھونک سے میں ادھر بھاگ گیا تھا. جھاڑ پھونک بہت جانتے. آج جھاڑ پھونک کرنے والے کو لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں، جتنا مانگا اتنا نکال کے دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جتنا مانگا ہاسپٹل میں اتنا بھرتے. یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحب کو بولتے کہ یہ الگ بات ہے کہ 6 مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، کیونکہ مولوی صاحب لوگ، امام صاحب لوگ ہوا پی کے رہتے ہیں. اور مولانا لوگوں کو بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں. یوں ہی 12 بچے ہوں گے، یوں ہی 15 بچے ہوں گے. بہت کم بچے بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو 20 25 بچے ہوتے ہیں. 6 مہینے سے تنخواہ نہیں مولوی صاحب کو.
امام صاحب کو لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن، آدھی تنخواہ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں درد مجھے بیان کرنے دیجئے، افسوس کی بات ہے، بیڑی سگریٹ میں 20-25 ہزار روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں، ہم سے مراد مولوی صاحب نہیں بھائی، کرتے کہ نہیں کرتے، جن کو کرتے، صرف بیڑی سگریٹ میں، چائے پانی میں۔ میں آپ سب سے ایک نیا اعلان کرتا ہوں، مجھے ایک چائے پلا دیجئے۔ کتنے لوگ مجھے چائے پلائیں گے؟ ہتھوا اٹھائیے۔ یار مجھے کوئی چائے پلانے والا برہیٹ میں نہیں ملا، شیخ صاحب مجھے کوئی چائے پلانے کے لیے تیار نہیں، مل جائے گا اور ایک بار بھائی صاحب مجھے کون ایک چائے پلائیں گے؟ میں ایک چائے آپ لوگوں سے پینا چاہتا ہوں، 1-2 صرف ایک چائے پلا دیجئے بس۔ ارے بھائی ایسے ہاتھ اٹھائیے نا، اٹھا تب نا چائے کی میں آپ کو چائے پلا دوں گا۔ اب چائے کا مطلب یہ ہوا وہ چائے کا پیسہ ہم کو دے دیجئے، ہم پی لیں گے آرام سے، صرف ایک چائے مانگ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا مسجد میں کم سے کم جمعہ کے دن 1000 لوگ تو آتے ہوں گے جمعہ پڑھنے، 1000 سے کم آتے ہیں، 1000 لوگ صرف ایک چائے دے دے 4 ہفتے میں، پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ ابھی میں کیلکولیشن کیا، 1-2 جگہ بھاگا، چائے مانگا، پلیز چائے پلا دیجیے۔ چائے کے ساتھ لوگ سگریٹ بھی پیتے، تمباکو اور کھینیا، گٹکا۔ جس دن گٹکا مانگ لوں گا تو اس دن آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، مولوی صاحب آپ گٹکا کب سے کھانے لگے؟ بھیا اللہ کا شکر ہے ہم گٹکا نہیں کھاتے، لیکن میں گٹکا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ دے دیجئے، اس کا پیسوا دے دیجئے۔ مطلب یہ اگر ہم اور آپ صرف ایک چائے اور ایک گٹکا مسجد کو دے دیں، مطلب اس کا پیسہ دے دیں، اللہ اکبر، 4 جمعے میں 1000 لوگ آتے ہیں، 10-10 روپیہ پلس کیجئے تو کتنا ہو جائے گا؟ میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں، 10-10 روپیہ 1000 پر پلس کر دیجئے، کتنا ہو جائے گا بھائی؟ 10 سے 1000، 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں، شیخ صاحب پورا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ 1 مہینے میں 4 جمعہ آتے ہیں، 10-10 یعنی ایک چائے اگر ہم مسجد کو دے کر آئے تو کتنا پیسہ ہو جائے گا 1000 آدمی کا؟ 40,000 روپیہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو ایک چائے مسجد کو دینا سیکھو، پیسہ ایسے ہی جمع ہوتا ہے، کوشش کیجئے گا تب نہ ہو پائے گا، ورنہ کیسے ہوگا؟ صرف جھاڑ پھونک والے کو دیجئے گا، ڈاکٹر صاحب کو دیجئے گا؟ ارے ذرا مولویوں کو بھی تو خیال رکھیے بھائی، یہی بیچارے ہیں، یہی امام صاحب ہیں، یہی مؤذن صاحب ہیں، آندھی ہو یا طوفان ہو، لڑائی ہو جھگڑا ہو، وقت پر اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی چاہے کچھ بھی بولے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کا سہ رہے ہیں، کون ایسا کرتا ہے میرے بھائیوں؟ تو زماد کا واقعہ میں سنا رہا تھا، پھر کیا معلوم کہاں بھاگ گیا، چلیے چلتے ہیں۔ زماد مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، اوہ کاش کہ محمد سے ملاقات ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم 10 رحمتیں اترتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، جیسے ملاقات ہوگی تو کہا یا محمد انی ارقی من ھذہ الریح، اے محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پھونک دوں۔ اب آپ ہی بتائیے مولوی صاحب کو اگر ہم اور آپ بول دیں کہ آپ پاگل ہیں، تو اگر مجھے آپ بولیے گا میں پاگل، کہ آپ پاگل ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ مجھے اگر آپ بولیے گا کہ میں پاگل ہوں تو میں کیا کروں گا؟ دو ہی چیز ہے، یا تو یہ چلاؤں گا یا یہ چلاؤں گا، اور اگر یہ چلے اور یہ چلے تو اس کے بعد یہ چلے گا۔ 3 ہی چیز تو چلتا ہے، چوتھی چیز کہاں چلتی ہے؟ بتیا آ رہی سمجھ میں؟ بتیا آ رہی سمجھ میں؟ یا تو یہ چلے یا تو یہ چلے، نہیں تو پھر یہ چلے، اور اس کے بعد پھر ہم قبرستان چلے۔ وہ مولوی صاحب کیا بولیں گے؟ بس یہی چل ہی رہا ہے، اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، پیارا انداز، علماء کے لیے، سب لوگوں کے لیے، ہم لوگ سب کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ کو بڑا پیغام ہے، سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، اللہ اکبر۔ اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط راستے پہ نہیں لے جا سکتی، اور جس کو اوپر والا غلط راستہ دکھا دے وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ گواہی دیتا ہوں حقیقی اور سچا معبود اکیلا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
ضماد نے جب یہ سنا تو کہا اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے۔ مولوی صاحب ایک مرتبہ فتویٰ دیں گے، ایک مرتبہ فتویٰ دینے کے بعد مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، دوسری مرتبہ سمجھائیں گے۔ اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، تیسری مرتبہ پڑھوائے، پھر سے پڑھیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ میرے بھائیو، سامنے والا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، معلوم ہے کیا بولتا ہے وہ؟ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر ہاتھ یدک وبعی کار الاسلام۔ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں تو جادوگروں کی، کاہنوں کی، جیوتشی کی جو ہاتھ دکھتے سب کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی بات دل میں اتر رہی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو، وہی پیارا اخلاق ہے آج ہمارے اور آپ کا بھی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ امت محمدیہ جنت میں جائے گی، لیکن جو لوگ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں میرے بھائیوں، چاہے جو لوگ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ان کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں؟ ان جلسوں کے ذریعے بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں سب کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، پیارا اخلاق ہمارا اور آپ کا بھی ہو۔ آئیے ایک حدیث اور یاد آ گئی، پھر میں آخری مرحلے میں جاؤں گا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، حدیث نمبر 472 یا 6372 کتاب المغازی میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے اندر آئے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، کچھ مسئلہ اس میں اور میں بتاؤں گا۔ پکڑ کے لایا گیا، وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا تو مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا۔ کچھ لوگ مسئلے بہت اٹھاتے ہیں، باندھ دیا گیا تو گویا کہ مسجد نبوی جیل بھی ہے، تو وہ یہاں پر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا کہتے ہو، یا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا کہتے ہو؟ ثمامہ نے کہا اندی خیر یا محمد، ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت۔ محمد میرے ساتھ بھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو واقعی میں تو ہوں، قتل کیا جاؤں گا کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ قتل کر دیا ہے۔ آپ انعام کریں گے، انعام چکایا جائے گا، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کیا کہہ رہے ہو ثمامہ؟ کل جو کہا تھا۔ تیسرے دن پھر آئے، ثمامہ کیا کہا تھا؟ پرسوں جو کہا تھا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، جو مجھے مسئلہ آپ کو بتانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا ہے کہ ایک قیدی بھی اتنا اچھے طریقے سے اور اپنی بات رکھتا ہے، یہ نہیں لکھتا کہ نہیں لکھتا، آج کل وہی ہو رہا نا، جیل میں گئے یہ سائن کرتا کہ نہیں کرتا، ورنہ تیری ماں کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیرے اس کے ساتھ ایسا کر دوں گا، پھنسا دوں گا اور ایسا کر دوں گا، لیکن سائن کر، سائن کر۔ اور اتنا ہی نہیں، بال نوچتے، ناخن نکال لیتے، ننگا کر دیتے، بجلی کا کرنٹ لگاتے، الٹا لٹکا دیتے، ہے کہ نہیں، دھواں دیتے، بھوکا رکھتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، نہ بجلی کا کرنٹ لگایا، نہ ناخن نکالا، نہ بال نوچا، کہا ثمامہ، ثمامہ کیا کہتے، سناؤ، پوری آزادی حاصل ہے، کوئی وارننگ نہیں دی۔ میرے بھائیو، جب تیسرا دن آیا تو کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، ثمامہ کو چھوڑ دو، 3 دن میں چھوڑ دو، 3 دن میں جیل سے چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، مجھے کہنے دیجئے، آج 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد جیل سے چھوڑا جاتا ہے، یہ کہہ کر، وہ بھی سپریم کورٹ سے کہ بھائی یہ لوگ کچھ نہیں کیے، باعزت بری۔ ابھی جلد ہی 127 لوگ گجرات میں 20 سال کے بعد رہا ہوئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد۔ نثار الدین صاحب گلبرگہ کرناٹک کے رہنے والے ہیں، 22 سال کے بعد جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟
22 साल कोई गुनाह नहीं, कोई 22 साल कौन लौटाएंगे? अरे 22 साल कौन लौटाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, 3 दिन में बोलते चले जाओ, अतलकू सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। सुमामा को तो छोड़ा, सुमामा चले। अरे आपने जिस्म को छोड़ा है लेकिन दिल को अपना बना लिया। सुमामा गए, दोबारा वापस आ गए, और वापस आते क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरा पूछना ये है, पूरी दुनिया की जेल के नाम मेरा पैगाम है, पूरी दुनिया की जेल के नाम पैगाम है। एक जेल का जिम्मेदार बता दे कि मेरा अखलाक इतना ऊंचा है कि कैदी वापस जाने के बाद दोबारा बोलता है कि मुझे जेल में रहना है, क्योंकि ऐसा जेल का जिम्मेदार कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में है कोई ऐसा जेल? नहीं। सही कहा आपने, सही देखा मेरे भाई हो, सही देखा आपने, पता ये चला ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। तो हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को लोगों को बताएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे दे दिए हैं, दे दिए, चलिए माशा हाँ सही। मेरे भाइयों, जब भी ऐसा मसला पैदा हो जाए, परेशानी बढ़ जाए, हमेशा अल्लाह को याद करते रहिए। अभी हम और आप कोरोना के दौर से जो गुजर रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ज़्यादा है, दुआओं की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है, परेशानी को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बता दूँ, दूसरे के दर्द को देखकर तड़प जाते थे, हम और आप दूसरे के दर्द को देखकर हंसने लगते हैं। ही बड़े अच्छा हुआ, फंस गया अच्छा हो गया, बड़ा मजाक करता था भले अच्छा हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। एक हदीस याद आ गई, सुनाई देता हूँ। सही मुस्लिम किताब ज़का हदीस नंबर 1017। कबीला मुज़र के कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके जिस्म पर कपड़ा है ही नहीं, मतलब आगे पीछे तो होगा, बकिया पूरे जिस्म पे नहीं है, नंगे पाँव और तलवार लटकाए हुए आ रहे हैं। यह कैसा मसला, नंगे पाँव। मस्जिद नबी में जब सब लोग पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इतनी तकलीफ। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने की चक्कर में हैं, अपने की जगह ना ये ज़रा उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी निकालिए, अल्लाह बरकत देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये लोग इतनी तकलीफ में, आप घर में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, चेहरा आपका बदल गया। उसके बाद मिंबर पे चढ़ गए, पता ये चला अपनी तकलीफ हमको कहाँ बतानी है? मस्जिद में। कितने मस्जिद वाले बोलते हैं अरे कहाँ से चंदा करने के लिए आ गए? अरे भैया वहाँ बताना पड़ेगा, पूरी तकलीफ वहाँ बयान करनी पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कुरान की आयत पढ़ी, और आयत पढ़ने के बाद लोगों से कहा ये गरीब लोग आए हुए हैं, इनका ख्याल रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जैसे देखिए कब से शेख साहब ऐलान कर रहे हैं, दीजिए गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए। और अभी इनका चेहरा जब मैं देखूंगा हंसता हुआ तो वो हदीस मुझे भी याद आ जाएगी। शेख साहब वो हदीस जब चेहरे की तरफ सहाबे कराम ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो ऐलान हुआ था, भाइयों बहनों दीजिए अल्लाह के रास्ते में, ये गरीब लोग आए हुए हैं, मोहताज लोग आए हुए हैं। कोई खजूर लेकर आ रहा है, कोई गेहूं लेकर आ रहा है, कोई चावल लेकर आ रहा है, कोई रोटी लेकर आ रहा है, कोई कपड़ा लेकर आ रहा है। 2 पहाड़ बन गए, पहाड़। बोले साहब यहाँ पर पहाड़ तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, एक छोटा सा पहाड़ चल रहा है, कुरान का पहाड़। अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ समझे मौलवी साहब, पहाड़ क्या बोल रहे हैं? हाँ ये समझिए, इतना लंबा पहाड़, मतलब खाने पीने का अलग, कपड़े का अलग। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर लोगों ने दिया था, खुश हो गए, और इतना खुश हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चेहरा सोने की तरह या चांदी की तरह चमकने लगा। क्यों? लोगों की तकलीफ देखी। तो मेरे भाइयों, हम और आप यहाँ आए हुए हैं, किसी तरह की किसी की भी कोई परेशानी अगर नज़र आए तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हम और आप आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों से जो ऐलान किया गया, आप लोगों ने जो माल दिया, अब भी ज़रूरत है, अल्लाह के रास्ते में लगाइए और दीजिए। दुआ यही है, सहाबे कराम के दरमियान कंपटीशन हो जाता था, आज अपने यहाँ भी कंपटीशन है, कंपटीशन है।
فلانواں کتنا کما رہا ہے، چلنواں کتنا کما رہا ہے، فلانواں کتنا دے رہا ہے، چلنواں کتنا دے رہا ہے، دونوں میں سے کس میں کمپٹیشن ہے؟ فلانواں کتنا کما رہا ہے، فلانواں کتنا دے رہا ہے، دونوں میں سے کس میں کمپٹیشن ہے؟ فلانواں کتنا دے رہا ہے، وہ کتنا کما رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ابھارتے تو صحابہ کرام کے درمیان کمپٹیشن ہو جاتا۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمپٹیشن ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ، حدیث کا نمبر بہت آسان 1678، بہت آسان نمبر ہے، بہت آسان۔ صدقہ و خیرات کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال تھا۔ کتنے لوگ جمعہ کے دن، معلوم ہے آپ کو، جمعہ کے دن جیب میں پرس لے کے نہیں جاتے؟ تو کیا جیب میں پرس لے کے نہیں جاتے؟ کیونکہ نیا کپڑا پہنے ہیں، تو جب نیا کپڑا پہنے ہیں تو پرس کو کہیں اور بھول گئے، کیونکہ مولوی صاحب اعلان کریں گے تو دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اعلان ہو گیا، میرے پاس مال تھا، میں مال لے کر آ گیا، آدھا مال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا آدھا چھوڑ دیا، آدھا لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا، بس خود کچھ نہیں چھوڑا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی ایک جیب کو ایسا بھر کے آپ لائیے کہ لیجیے مولوی صاحب یہ پورا جیب کو کاٹ کے جا رہا ہوں، مطلب اللہ کے راستے میں دے دیا تو دے دیا۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے، لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آگے آگے رہتے تھے۔ کچھ واقعات میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر والی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، قیدی لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، سب لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کوئی بھی مہمان آتا اچھا کھلاتے پلاتے، کوئی ملنے کے لیے آتا ملتے، چاہے غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، تو ہمارا بھی اخلاق مثالی ہونا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، مطلبی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میری اردو ذرا خراب ہے تو کچھ میں ادھر ادھر بول گیا، تو اگر وہ بول گیا اس کو آپ بھول جائیے، اس کو دماغ میں نہیں رکھنا، لیکن جو میں نے بتایا اس کو دماغ میں رکھیے۔ چاہ رہا ہوں کہ آخری حدیث پڑھ کے میں رخصت ہوں، اگر شیخ صاحب اجازت دے دیں تو۔ اچھا بولتے رہو، چلیے ٹھیک ہے، اجازت مل گئی انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، ماشاءاللہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ الحمدللہ۔ نوجوانوں کے بارے میں مشہور ہے شراب، کباب، شباب، یہ جملہ رکھیے، با، شراب، کباب، شباب بولتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں۔ نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے، نوجوان بگڑتے کیا، ان کو بگاڑا جا رہا ہے۔ نئے موبائل کے ذریعے بگاڑا جا رہا ہے، بیڑی سگریٹ لوگ پیتے تو بگاڑا جا رہا ہے۔ اور آج کل مسئلہ یہ بھی ہو گیا، کسی کو آپ سمجھائیے اپنے بیٹوا کو دیکھیے نا، تو کتنے لوگ دوسرے کے بیٹوا کو زیادہ دیکھتے ہیں، وہ کیسے، ان پر نظر رہتی ہے، اپنے بیٹا کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے بیٹا فلانواں کا خراب ہو گیا، چلنما کا خراب ہو گیا، ارے بھائی آپ کا کیسا، پہلے اپنے والا کو تو دیکھیے۔ تو پیار محبت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، مسند احمد کی روایت میں نے بتائی۔ آنے کے بعد اس نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، ماما بولتے ہیں ہم لوگ، اللہ توبہ، اللہ چھی اللہ توبہ، ارے کیا بول رہا ہے، بولے میں غلط کار کرنا چاہتا ہوں، کسی لیڈی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ یاد دیکھ لیجیے گا، جو بھی غلط کرے گا اس کو ایڈز کی بیماری ہو جائے گی، پتہ ہے نا آپ کو، جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے اور پھر وہ جلد ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب غلط کام سے ہمیشہ دور رہنا پڑے گا۔ یہاں تو یہ سزا ہے ہی، مرنے کے بعد تو الگ سزا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا آگ میں جھونک دیں گے، آگ میں ننگے مرد ننگی عورتیں آگ میں جھونک دیں گے۔ حدیث پہلے پوری کر لوں۔ تو نوجوان نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے، بولا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے، بیٹھا
کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ میں مثال دوں گا، ابھی غور سے سمجھیے گا۔ ہم اور آپ اگر کسی عورت کے ساتھ غلط کام کریں گے تو مسئلہ ہوگا۔ ماں کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ نہیں، لوگ بھی نہیں چاہتے۔ بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ تو اچھا 14 فروری کو کیا کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں؟ 14 فروری کو موبائل پہ کیا بھیجتے؟ پھول بھیجتے، ہیلو ہلو، وہ سب بھی کرتے۔ بیٹی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کرے تو بولے نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو بولے نہیں، یہ نہیں چاہتے، بولے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ پھوپھی کے ساتھ غلط کام کرے تو بولے نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام، بیٹی کا نام، بہن کا نام، پھوپھی کا نام کاہے لیا؟ کاہے لیا؟ ارے چچا کا نام لے لیتے، پھپھا کا نام لے لیتے، بھائی کا نام لے لیتے۔ ماں کا نام کاہے لیا؟ ابا کا نام نہیں لیا، ماں کا نام کاہے لیا؟ اس لیے کہ ماں کے نام پہ غیرت پیدا ہو۔ میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا چھوڑوں گا نہیں، میری بیٹی کے ساتھ اس نے غلط کام کیا چھوڑوں گا نہیں، میری بہن کے ساتھ غلط کام کیا چھوڑوں گا نہیں۔ تو جس طرح کسی کی بیٹی کو لے کر وہ پوکھڑا کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، وہ کونے میں آئیں کاہے مسکرا رہے ہیں؟ ادھر ادھر جو لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ کی بیٹی کو کوئی لے کے چلا جائے تب، آپ کی بہن کو لے کے چلا جائے تب، میری بہن کو لے کے چلا جائے تب برداشت ہوگا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت دلائی، پیارے انداز سے سمجھایا، اس کے بعد دعا دے دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ دل کو صاف کر دے، شرمگاہ کو پاک کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا نوجوان نظر آئے جو غلط کام کرتا ہے اور سب کو پتہ ہے فلانما کا فلانی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، پیارے ہے بہوا سن لو، ہے بابو ہے سن، ہے بابو سن، پیارے انداز سے سمجھائیے، اس کا پردہ رکھیے، جتنا زیادہ پردہ رکھیے گا پیار سے کام ہوگا۔ اور پردے میں ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ بہت آگے نکل جائے، اس لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں تو ذرا ان سے ملوانا بھی پڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا گاؤں گھر کی پنچایت بڑی خطرناک ہوتی ہے بھائی، دونوں اس میں رہتے ہیں لیکن مار کون کھاتا ہے؟ منہ کالا کس کا ہوتا ہے؟ منہ کالا کس کا ہوتا ہے؟ مار کون کھاتا ہے؟ پھر کہیں پر ایسا بھی ہوا کہ شادی بھی کر دیتے ہیں، دوا پوتا رہے، لیکن مار تو بیچارہ کھائے۔ کہیں پر گدھا، کسی گاؤں میں آپ دیکھیے گا گدھا رہتا تو گدھے پر بیٹھا کے گھماتے ہیں، فلانواں ایسا ہے۔ لیکن اب تو ایسے پنچایت سب بھی چلی گئی، اب یہ سب قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے بھائی، پیارے انداز سے ذرا سمجھانا پڑے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا بھی اخلاق بہت پیارا ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب آ گئے ہیں، اللہ ہو رہے تو ہلکا مار دیتے ذرا سا بھائی، اور بھی آپ سے بات کرنی تھی، میری اردو ذرا خراب ہے، شیخ صاحب میں معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی وہ سب کو چھوڑ دیجئے گا، جو بات سمجھ میں آئے اس کو لے لیجئے گا۔ آپ لوگ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مدرسہ آپ کی جان ہے، آپ کی آن ہے، جھارکھنڈ کی شان ہے، اسی لیے ہم سب کو دینا دان ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔